अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों ने कैसे मोहब्बत की, कैसे उन्हें अल्लाह ताला को राज़ी करने की फ़िक्र लगी रहती थी, और अल्लाह ताला की इबादत का शौक़ किस कदर था और इबादत के लिए तैयारी किस कदर होती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 औक़ात में खुसूसी तौर पर मिसवाक करते थे, और आप चाहते थे कि अगर मेरी उम्मत पर शाक ना होता तो मैं 5 नमाजों के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शौक़ को अपनाने वाले थे, इसलिए कि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते थे। ज़ैद बिन खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस शिद्दत के साथ इसका एहतमाम किया कि हमेशा कलम की तरह कान पर मिसवाक रखते थे। और अदी बिन हातिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब से मैं इस्लाम लाया हर नमाज के वक्त बावुज़ू रहता था। तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाले हमेशा बावुज़ू रहते हैं। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वालों को हमेशा नमाज की फ़िक्र लाहक रहती है। सैयदना साल बिन साद बयान करते हैं, मैं सहरी अपने घर में खाता फिर जल्दी करता ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज मिल जाए। और मोहब्बत करने वाले हर नमाज मस्जिद में अदा करते थे। एक अंसारी साहबी का घर मस्जिद से इतना दूर था कि मेरे ख्याल में कोई और आदमी उससे ज़्यादा फासले पर नहीं था, लेकिन वो हर नमाज बाजमात अदा करता था। उससे कहा गया कि आप कोई गधा खरीद लें, यानी सवारी, ताकि अंधेरे और सख्त गर्मी में उस पर सवार होकर जाया करें। उन्होंने कहा, मुझे तो ये भी पसंद नहीं कि मेरा घर मस्जिद के पहलू में हो। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा मस्जिद की तरफ चलकर आना, और जब मैं अपने घर वालों के पास लौट कर आऊँ तो मेरा लौटना भी लिखा जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला ने आपके लिए ये सब जमा कर दिया। और सईदा उम्मे हबीबा फरमाती हैं, मोहब्बत का एक और अंदाज है कि मैंने रसूलुल्लाह से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा रहे थे, जो एक दिन और रात में 12 रकतें, 4 रकतें ज़ोहर से पहले यानी जो सुन्नतें आप पढ़ते हैं, और 2 ज़ोहर के बाद, 2 मगरिब के बाद, और 2 इशा के बाद, और 2 रकतें नमाज फजर से पहले अदा करे, उसके लिए जन्नत में एक महल बना दिया जाता है। और सईदा उम्मे हबीबा कहती हैं, जब से मैंने ये हदीस सुनी है तब से अब तक मैंने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। हज़रत अम्बसा फरमाते हैं, जब से मैंने ये हदीस उम्मे हबीबा से सुनी तब से अब तक मैंने ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। अमर बिन नौस फरमाते हैं, जब से मैंने हज़रत अम्बसा से ये हदीस सुनी है अब तक मैंने भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी। नौमान बिन सालिम फरमाते हैं, जब से हमने अमर बिन औस से सुना है अब तक मैंने भी ये सुन्नतें नहीं छोड़ी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये सुन्नतों से मोहब्बत करना अल्लाह ताला से मोहब्बत की दलील है। ये वही सुन्नतें हैं जो आप नमाज में अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और सईदा अबू जुहैफा वहब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा सलमान और सईदना अबू दरदा के दरमियान उखुवत का, भाईचारे का रिश्ता कायम कर दिया। सईदना सलमान एक रोज़ अपने भाई अबू दरदा की मुलाकात के लिए उनके घर गए। उन्होंने देखा कि उनकी ज़ौजा सईदा उम्मे दरदा मैले कुचैले कपड़े पहने हुए हैं। उन्होंने पूछा, ये आपका क्या हाल है? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारे भाई अबू दरदा को दुनिया की कोई हाजत ही नहीं।
اتنے میں ابو الدرداء آئے، انہوں نے اپنے بھائی سلیمان کے لیے کھانا تیار کیا، ان سے کہا کھاؤ، بولے آپ بھی کھاؤ، انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے۔ سیدنا سلمان نے کہا میں تو اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ میرے ساتھ نہیں کھاؤ گے۔ پھر انہوں نے نفلی روزہ توڑ کر ان کے ساتھ کھایا۔ پھر جب رات ہوئی تو وہ نوافل پڑھنے لگے، سیدنا سلمان نے ان سے کہا بھی سو جاؤ، وہ سو گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد اٹھے، انہوں نے پھر روک دیا، وہ پھر سو گئے۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سیدنا سلمان نے ان سے کہا اب اٹھ کر قیام کرو۔ دونوں نے اٹھ کر نوافل پڑھے۔ پھر سیدنا سلمان نے سیدنا ابو الدرداء سے کہا یقیناً تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے ہر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دو۔ پھر وہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور یہ سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بیلنسڈ لائف جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اور اللہ سے محبت کرنے والے خود بھی بیلنسڈ لائف گزارتے ہیں اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ارد گرد والوں کو بھی بیلنسڈ متوازن زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی زندگی نصیب کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی اصل ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور انسان زندگی میں اپنے رب سے کتنا دور چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے رب کے حکم کی اتباع کی ہے، لیکن کہیں کوئی خطا ہو گئی تو انہوں نے رب کی طرف رجوع کر لیا، وہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور رب کی طرف لوٹ کر آ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہر ایک کے لیے لوٹ جانے کی گنجائش چھوڑی ہے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے۔ ہم تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ دیکھیں گے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جب زمین کفر اور شرک سے بھر چکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ 3 قسم کے شبہات کا انہوں نے اظہار کیا۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ دوسرا شبہ یہ تھا کہ قوموں کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، صرف گھٹیا قسم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جو کم عقل ہیں اور بے وقوف ہیں، اچھی اور گہری سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر تم نبی ہوتے تو قوم کے سردار تم پر ایمان لاتے۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ تم میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی خوبی ایسی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے ہو گئے؟ اسی کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا
کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں. وما نراک اتبعک الا الذین ہم اراذلنا بادی الرأی وما نرى لكم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین. تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے ان شبہات کا جائزہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ باتیں قوم نوح کی جہالت اور کمعقلی کی دلیل تھیں، اس لیے کہ حق تو حق ہی ہوتا ہے، اس کی اتباع ایلیٹ کلاس کے لوگ، شرفائے قوم کریں یا غریب لوگ کریں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حق کو ماننے والے ہمیشہ زیادہ تر کمزور لوگ ہی رہے ہیں. ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں سوالات کیے تو اس کا ایک سوال یہ تھا کہ اس کے ماننے والے سرداران قوم ہیں یا کمزور لوگ. ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ، تو ہرقل نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا کہ تمہارے ماننے والے زیادہ گہری فکر والے نہیں ہیں، تو یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حق واضح ہو اور دل کا آئینہ روشن ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی شک و شبے میں نہیں پڑتا، فوراً حق کو قبول کر لیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو سیدنا ابو بکر نے بغیر کسی توقف کے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اسلام میں داخل ہو گئے. تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے جو اعتراضات کیے تھے وہ اعتراضات ویلڈ نہیں تھے، درست نہیں تھے. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی کافرانہ باتیں سنی تو کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے نبی ہونے کی دلیل عطا کی ہے، اور میں اگر تمہارے جیسا انسان ہوں تو یہ اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ مجھے مقام نبوت سے نہ نوازے، اور اگر میرے ماننے والے مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو یہ بھی نبوت سے مانے نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہونے میں، عقل و فہم میں وہ تمہاری طرح ہیں، اور یہ نبوت تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہے. اگر تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے تو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا. میرا کام تو صرف دعوت دینا ہے. نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ آپ اس بات پر شبہ کرو کہ میں دنیا طلب کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. خیر، جب قوم نوح کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، عاجز آ گئے تو کہنے لگے ہم ان مباحثوں سے تنگ آ گئے، اگر سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اسے لا کر دکھا دو. نوح علیہ السلام نے جواب دیا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب آئے گا، اور اس وقت تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی اب تک جو ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور ان کے حق میں بد دعا کر دی کہ اللہ اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے. پھر جب عذاب کا آنا یقینی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا. پہلی بار کشتی بنانے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس لیے تاکہ ان کے ماننے والے طوفان سے بچ سکیں، اور کافروں کی نجات کے لیے نوح علیہ السلام کو شفاعت کرنے سے روک دیا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں لاگو ہو چکا تھا.
کہ انہیں طوفان کی نظر ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کافر کہنے لگے، نبی تھے اب بڑھئی ہونے لگے، یعنی اب کارپینٹر بھی بن گئے ہو، وہاں سے اور مذاق اڑانے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ ہم سب مسلمان کریں گے۔ جب قوم نوح کی ہلاکت کا حکم آ گیا اور پانی پوری شدت کے ساتھ ابلنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں، چڑیوں وغیرہ کے جوڑے کشتی میں رکھ لیں، اور باقی مسلمانوں کے ساتھ صرف اپنے رشتہ داروں کو سوار کر لیں جو ان پر ایمان لائیں۔ نوح علیہ السلام نے جب طوفان امڑتے دیکھا تو اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اسی کے نام سے، اسی کی مرضی کے مطابق رکے گی۔ بے شک میرا رب مغفرت طلب کرنے والا اور رحم والا ہے، وہ ہمیں ضرور اس طوفان سے نجات دے گا۔ اسی کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ملتا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب نوح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی بسم اللہ کہہ کر سوار ہو گئے تو کشتی پہاڑوں کی مانند اونچی موجوں کے درمیان چلنے لگی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا، کہ اے میرے بیٹے، اب بھی موقع ہے، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا اور ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے گا، اور اس کا رحم آج صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو کے بعد ایک بڑی ہیبت ناک موج اٹھی جس نے کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا حتمی فیصلہ بتا دیا کہ نوح وہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آپ کے گھر والے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں اور آپ کا بیٹا صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ جس چیز کا آپ کو پوری طرح علم نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا نادانوں کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دعا نہیں کرنی چاہیے جس کا انسان کو علم نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سوال علم کے مطابق نہیں تھا، شرع کے مطابق نہیں تھا، انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کی، رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اس لیے کہ سوال درست نہیں تھا۔ سوچیں،
ہماری زندگی میں کتنی دعائیں ہیں جن کا کرنا نامناسب ہے، لیکن ہم سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ دعا ہماری پوری ہو جائے، خواہ اس میں ہمارے لیے نفع ہو یا نہ ہو۔ یہ موقع بھی توبہ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے احساس میں جیتے ہیں، اور رب العزت نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ اللہ تعالیٰ تو عرش پر ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیسے ہے؟ مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ وہ اپنے علم سے ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کس حال میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تائید اور اس کی نصرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ کن لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، قرآن حکیم اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ساتھ جن لوگوں نے پایا، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی او قال اذا ذکرنی، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جو بھی بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے یا میرا ذکر کرتا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ ہی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع عبدی اذا ذکرنی وتحرکت به شفتہ، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے یا جب اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، یعنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان کے قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو یہ اللہ کا قرب ہے، انہیں نصیب ہوتا ہے جو قرب کے راستے اختیار کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں وہ محسن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ محسن یحب الاحسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، احسان کو پسند کرتا ہے۔ احسان دین کا اعلیٰ مرتبہ ہے اور عظیم اخلاق میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل نے پوچھا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، آپ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اسے دیکھتے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو آپ کو دیکھتا ہے۔ یعنی ہر وقت یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میرا ظاہر باطن دیکھتا ہے، میرا ہر عمل اس کی نظر میں ہے، وہ میری ہر بات سنتا ہے، وہ میری ہر سانس کا نگہبان ہے۔
میں اس کی نظروں سے ایک لمحے کے لیے اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہ کہ اگر یہ یقین نہیں آتا، یعنی ابھی اس مقام تک نہیں پہنچتے، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھ سکیں، تو کم از کم یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے، جن کے عمل میں اخلاص ہے۔ یہ کوالٹی والا عمل ہے۔ اور محسنوں کی کچھ صفات ہیں، وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف اس کے لیے۔ وہ اپنی عبادت میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہر دم نظر رکھتے ہیں، اور چونکہ ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہو جاتا ہے، تو انہیں یوں لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں محسنوں والی زندگی نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی خوشخبری دی ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ضائع ہونے سے بچا لینا۔ الہی تیرا ساتھ چاہیے، الہی تجھ پر نظر رکھنا اور تیری نظروں کو محسوس کرنا، یہی تو ہمارے عمل کے لیے، ہماری عبادتوں کے حسن کے لیے ضروری ہے۔ الہی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں گزرتی ہے۔ محبت کرنے والا یہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو اپنے ہر قول کا، اپنے ہر فعل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ وہ طاقتور سے مروب نہیں ہوتا، اور کمزور کے معاملے میں وہ شرپسند نہیں بنتا۔ کیسے اس کی زندگی کی تعمیر ہوتی ہے؟ وہ اپنے ہر عمل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کرتا ہے۔ ایک دن میں، ہفتے میں، مہینے میں کوئی بھی کام کرے، کچھ بھی سوچے، کچھ بھی معاملہ کرے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک اللہ اورینٹڈ لائف کیسے گزاری جا سکتی ہے، خدا رخی زندگی۔ اب ایک شخص بیدار ہوا ہے، واش روم کیا، وضو کیا، اب ظاہر ہے کہ اسے اگلے کام کرنے ہیں، اور اگر گھر سے باہر جانا ہے، مسجد میں جانا ہے، تو جوتا پہننا ہے۔ اب وہ جوتا کیسے پہنتا ہے، کیسے اتارتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یہ کہ یا دونوں جوتوں کو پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ کتنی بار دن رات میں ہمیں جوتا پہننے اور اتارنے کی ضرورت ہوتی ہے، مسجد جاتے ہوئے، باہر نکلتے ہوئے، کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے، واپس آتے ہوئے۔ اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے جس سے اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ بچے کیسے ایک جوتا پہنے پھرتے ہیں، اور پھر اب دیکھیے کہ جوتا پہننے کے لیے کوئی ضروری خیال نہیں کرتا کہ یہاں بھی کسی ڈسپلن میں رہنا ہے۔ ڈسپلنڈ لائف ہی اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے گھر سے باہر جانا ہے
تو ظاہر ہے کہ لباس پہننا بھی ہے، اتارنا بھی ہے۔ غسل کے لیے لباس اتار سکتے ہیں، اس کے بعد پہن سکتے ہیں، نیند کے لیے لباس اتار کر پہن سکتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لباس پہنے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کیسے کرنا ہے۔ لباس اتارنا ہو یا پہننا ہو، بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ امام نووی کہتے ہیں تمام کاموں میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی کپڑا پہنتے تو دعا کرتے۔ اچھا، اب یہ کپڑا شلوار ہو سکتی، قمیض ہو سکتی، ٹراؤزر ہو سکتا ہے، چادر ہو سکتی ہے، پگڑی ہو سکتی، عبایا ہو سکتا ہے۔ دعا کیجئے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما ہوا لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما ہوا لہ۔ اے اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لباس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کیا کرو، اور لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں طرف سے پھر دائیں طرف سے اتارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت نصیب کرے اور وہی طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے جو اسے پسند ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آمین ثم آمین۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے قرآن مجید سے آج بھی محبت کرتے ہیں، کل بھی محبت کرتے تھے، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں کی محبت کو دیکھنا چاہیں جن کے دور میں قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، وہ کیسے محبت کرتے تھے؟ وہ قرآن پر عمل کرنا سیکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا گھروں میں داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم انس حاصل کر لو، یعنی اجازت لے لو اور سلام کر لو ان کے رہنے والوں پر۔ یہی بہتر ہے تمہارے لیے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ داخل ہونے سے پہلے اجازت لے لیں۔ اس میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ دیکھ لو گھر میں کوئی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر ہے تو کیا اسے تمہارا آنا ناگوار تو نہیں ہے۔ بنو عامر کا ایک آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ کے پاس آنے کی اجازت طلب کی۔ کہنے لگا، کیا میں اندر آ جاؤں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا، اس کے پاس جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ وہ اس طرح کہے، السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور ایسے ہی کہا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، 5177 نمبر کا۔ ہمارے یہاں بھی جب بچے کسی کلاس روم میں انٹر ہوتے ہیں، جب لوگ کہیں کسی آفس میں جاتے ہیں، میں آئی کامن، میں آئی کامن۔ اب آپ دیکھیے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں یا آ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ کار سکھایا؟ پہلے سلام، پھر یہ بات، پھر کلام ہے نا۔ قلادہ بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کے پاس سیدھا چلا آیا۔ میں نے نہ سلام کہا نہ اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، ارجع فقل السلام علیکم، واپس جاؤ اور کہو السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔
قرآن حکیم کے نزول کے بعد اب کیسے قرآن سکھاتے تھے۔ اور اجازت کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں کہ 3 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اجازت مانگے، اجازت نہ ملے تو واپس چلا جائے۔ اگر کسی نے بیل دی ہے، سلام کہا ہے، گھر والوں نے پوچھا کون، تو اپنا نام بتائیں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قرض کے سلسلے میں حاضر ہوا جو میرے والد کے ذمے تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے پوچھا من ذا؟ فقلت انا، فقال انا۔ آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا میں گویا آپ نے اسے ناپسند کیا، یعنی نام بتاؤ۔ اسی طرح حذیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو کر اجازت مانگنے لگا۔ آپ نے فرمایا ہَكَذَا عَنْكَ أَوْ هَكَذَا فَإِنَّمَا الْإِسْتِئْذَانُ مِنَ النَّظَرِ، اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف، کیونکہ دیکھنے ہی کی وجہ سے اجازت مانگی جاتی ہے۔ یہ ابو داؤد ہی کی روایت ہے۔ اجازت کے حوالے سے ایک اور خاص بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی تیرے گھر میں جھانکے جبکہ تو نے اجازت نہ دی ہو اور آپ کنکری پھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، آپ پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، یعنی نہ قصاص ہے نہ دیت۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 6888 نمبر پر۔ اور آداب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اجازت مانگنے والے کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یعنی جیسے آپ کو دوسروں کا بغیر اجازت کے آنا برا لگتا ہے، ایسے ہی دوسروں کو بھی آپ کا بلا اجازت اندر آنا برا لگتا ہے۔ مسلمانوں نے آج اس حکم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ رشتہ دار اپنے لیے اجازت ضروری نہیں سمجھتے، ہمسائے ضروری نہیں سمجھتے، اب اجنبی ضروری نہیں سمجھتے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو خواتین اور مردوں کے درمیان اختلاط کا معاملہ ہوا، اس کی وجہ سے اور زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی سچی محبت نصیب کرے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ادا کرنے کا موقع ملے۔ آمین ثم آمین۔ انسان محتاج ہے، ضرورت مند ہے۔ انسان کو اپنی ضروریات کے لیے، انسان کو اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ کس سے مدد مانگے؟ جہانوں کے بادشاہ سے مانگ لے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے، قریب بھی ہے، مجیب بھی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں اور رزق میں برکت ہو جائے، ان کے گھروں میں ان کی گنجائش بن جائے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گھر میں رہتا ہے، گھر والوں میں رہتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں نہیں رہتا، گھر کے اندر گنجائش نہیں پاتا۔ کیا کریں؟ دعا کر لیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ کتنی گہری دعا ہے۔ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، وہ دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں ہمارے لیے وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ وہ رزق میں وسعت پیدا کر سکتا ہے، وہ کرے گا۔ مانگ کر دیکھیے، انشاءاللہ کبھی نامراد نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی اہم نشانی نماز ہے۔
سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ یہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا۔ 5 نمازوں کا وقت مقرر بھی ہے، محدود بھی ہے۔ جب وقت نکل جاتا ہے تو نماز وفات پا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نشان یہ ہے کہ انسان اپنے وقت پر نمازوں کو ادا کرے۔ ابن بطال کہتے ہیں نماز کو اس کے اول وقت میں ادا کرنا تاخیر سے ادا کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ محبوب عمل ہونے کے لیے مستحب وقت کی شرط لگائی گئی۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فرض نماز کی ادائیگی پر کوئی زور بھی نہیں لگتا اور درجہ بھی بہت بڑا ہے۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اسے ضائع کرتا ہے تو وہ اس کے علاوہ اشیاء کو زیادہ ضائع کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ فتح الباری کی روایت ہے۔ اور نماز کو وقت سے مؤخر کرنا حرام ہے، کیونکہ رب العزت نے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ان نمازیوں کے لیے افسوس ہے، اور ویل نامی جہنم کی جگہ ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اور مسلین سے مراد وقت کی پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے والے۔ کبھی کبھار سستی طاری ہو جاتی ہے، لوگ وقت مقرر پر نماز ادا نہیں کر پاتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت نہیں ہے۔ سیدنا ابن عباس کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرتے ہیں، اور ابو العالیہ کہتے ہیں اس کے تحت وہ لوگ آ جاتے ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، نہ ہی رکوع اور سجدے پورا کرتے ہیں، یعنی ساہن سے مراد تاخیر سے نماز ادا کرنا یا نماز میں خشوع اور تدبر کا نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں توفیق عطا کرے سدا ہی زندگی میں بر وقت نمازیں ادا کرنے کے قابل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں نے کیسے کیسے محبت کی، کیسے اس کا ثبوت دیا۔ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں یہاں کچھ مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے۔ یہ جگہ سہل اور سہیل نامی 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس جگہ کھجوروں کو بکھیر کر خشک بھی کیا جاتا تھا۔ یہ دونوں لڑکے سیدنا اسد بن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہی جگہ ہماری منزل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں یتیم بچوں کو بلایا اور ان سے جگہ کی خریداری کی بات شروع کی تاکہ وہاں مسجد نبوی تعمیر کی جا سکے۔ دونوں لڑکوں نے کہا اے اللہ کے رسول، قیمتاً نہیں بلکہ اس جگہ کو ہم ویسے ہی آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ سیدنا انس کی روایت میں یتیم لڑکوں کے الفاظ اس طرح ہیں اللہ کی قسم بالکل نہیں، ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ مفت نہیں لی بلکہ بچوں کو قیمت ادا کر دی۔ میں ان بچوں کے بارے میں جب بھی سوچتی ہوں تو ہمیشہ مجھے حسرت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا دل دیا تھا، وہ اپنے رب کو کیسے پہچانتے تھے اور اس کے لیے اپنی قیمتی جائیداد نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے۔ اگرچہ اس جگہ کی قیمت ادا کر دی گئی، لیکن
اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ثبت ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی اپنے گھر بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنی محبت میں ہمیں بھی اپنا تن من دھن سب کچھ لگانے کی توفیق عطا کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔